खुदा यीशु के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। हमारा आज का टॉपिक है जी से करो, दिल से करो। ज़िंदगी में एक मसीही का किरदार हमेशा ही बेहतरीन होना चाहिए। हमें अपने काम पूरे दिल और पूरी लगन से करने चाहिए, बेशक वो दुनियावी हो या खुदावंद की खिदमत के काम हो। कुलसियों की कलीसिया में बेशतर लोग गुलाम थे, सर्वेंट्स थे। ये बात पौलुस जानता था और ये जानते हुए भी पौलुस उनसे ये कहता था कि अपने काम पूरे दिल से किया करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। अगर मसीही गुलामों को पौलुस बेहतर रवैया रखने का हुक्म देता है तो ज़रूरी है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारी खिदमत चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, खुदावंद की निगाह में बड़ी अजीम हो सकती है। आए हम कुलसियों 3 बाब की 23वीं आयत पर नजर डालें। यहाँ पे लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आपकी ज़िंदगी में अगर चीज़ें आपकी मर्ज़ी से नहीं मिल रही या कुछ काम आपकी मर्ज़ी से ना हो तो अक्सर आप मायूस हो जाते हैं या हौसला हार जाते हैं। चाहे वो आपके किसी अजीज़ की बीमारी हो, आपके घर की तमीर आपके इम्तिहान का नतीजा हो, नौकरी में तरक्की हो सकता है कि आपका बॉस आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं रहता और आपको काम में काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं। याद रखें कि खुदा हमेशा ही आपको देखता है, आपकी काविशों की कदर करता है और आपकी मेहनत का फल देने की कुदरत रखता है। आपकी आज की मेहनतें, कोशिशें और कुर्बानियां आपके कल की अजीम बरकतों का बायस बन सकती हैं। ये भी सच है कि बतौर इंसान हम हमेशा ही शाबाशी देने में कमज़ोर हैं, लेकिन इस बात में यीशु बहुत बहुत अच्छा है। वो अपने खादमों को जानता है, उनकी कोशिशों को सराहता है और उन्हें इनाम देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपको किसी दूसरे की तरक्की या खुशहाली की वजह से मायूसी हुई है? क्या किसी दूसरे के कुछ कहने से आपकी हौसला शिकनी हुई है? हम अक्सर अपने आप को दूसरों की तरक्की और कामयाबियों की मद में नापते हैं। उनकी तरक्की हमें चाहे कितनी ही भली क्यों न लगती हो, ज़रूरी ये देखना है कि आया खुदा भी उनकी तरक्की से खुश है या नहीं। और यही बात हमें मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में और 14 से 30वीं आयत तक तोड़ों की तमसील में मिलती है। वहाँ पढ़ते हैं और सीखते हैं कि खुदा हमसे उसी चीज़ का हिसाब मांगता है जो उसने हमें बख्शा है, ना ज़्यादा ना कम। तो क्या हमें ये शिकायत करनी चाहिए या ऐसा कहना चाहिए कि हमें जो मिला है हमारे लिए बहुत कम है? जो कुछ करते हो जी से करो, पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी जान से, किसी लालच के बगैर, सिर्फ ये जानकर कि खुदा के लिए करते हो। आए हम खुदा के कलाम में से चंद लोगों की जिंदगियों से कुछ सीखते हैं। सबसे पहले कंगाल बेवा और 2 दमड़ियों की मिसाल है। मरकज़ की इंजील उसके 12वें बाब 41 से 44 आयत में लिखा है, फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं उस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज़्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर उसने अपनी नदारी की हालत में जो कुछ उसका था यानी अपनी सारी रोज़ी डाल दी। अजीज़ों, गौर करें कि यीशु और उसके शागिर्द हैकल के दरवाज़ा के पास बैठे थे, जहाँ बहुत सी भीड़ थी। यरूशलेम के लोग, दूसरे शहरों से आए लोग, ज़ियारत करने वाले या कारोबार के गर्ज से आने वाले। जैसे जैसे वो हैकल में दाखिल होते हैं, कुछ ना कुछ हैकल के खजाना में ज़रूर डालते हैं कि यीशु की नज़र एक गरीब बेवा पर पड़ी। शायद किसी दूसरे ने उसे देखा भी नहीं। याद रखें कि आज से 2000 साल पहले
یسوع جب زمین پر تھا تو اپنے لوگوں پر نظر رکھتا تھا اور اپنے لوگوں اپنے شاگردوں کے کاموں کو دیکھتا تھا اور جانتا تھا۔ اور اس قصہ سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے خادموں کی خدمت اور ان کے کاموں کی قدر کرتا ہے۔ جب وہ کنگال بیوہ 2 دمڑیاں اس گلہ میں ڈال رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ سوچ رہی ہو کہ شاید اس نے کم ڈالا یا شاید اس کے پاس جو ہے زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن یسوع نے ایسا نہیں سوچا۔ اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا۔ واہ، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ خدا کے نزدیک یہ معنی ہی نہیں رکھتا کہ کوئی 1 روپیہ ڈالتا ہے یا 1 لاکھ۔ خدا دینے والے کی نیت اور اس کے دینے کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے۔ ایک اور بات میرے دل میں آئی ہے، شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں کہ شاید میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کنگال بیوہ کے قصہ میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے۔ یسوع نے کہا، اس نے سب سے زیادہ ڈالا، کم نہیں بلکہ زیادہ ڈالا۔ اندازہ کریں، سوچیں، اس کی حضوری میں بالکل الٹا ہے۔ جب یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جب دیتے ہیں بے شک کم ہی کیوں نہ دیں تو وہ اس کی قدر جانتا ہے اور ہمارے دینے کی نیت کے مطابق، ہمارے دینے کی صلاحیت کے موافق ہمیں صلہ بھی دیتا ہے۔ تو ہم یہاں یہ بات دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے زیادہ ہمارا دل، ہمارا ایمان اور ہماری نیت خدا کو متاثر کرتی ہے۔ آئے ہم اس عورت کی زندگی پر نظر ڈالیں جس نے یسوع کو مسح کیا۔ آئے مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب اس کی 3 تا 9ویں آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب وہ بیتینیا میں شمعون کوڑی کے گھر کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اس سے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ غیر قوموں کے لوگ جب مسیحوں کو ملتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا ورلڈ ویو یا دنیاوی نظریے کے مطابق مسیحی زندگی اور ایمان کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا لینا سکھاتی ہے جبکہ مسیحت خوشی سے دینا سکھاتی ہے۔ دنیا خود پرستی سکھاتی ہے جبکہ مسیحت خود پستی سکھاتی ہے۔ خدا کے لوگوں کا آدمیوں کی دنیا میں رہنا اور سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو خداوند سے محبت کرتے ہیں اور تہ دل سے اس کے مشغول رہتے ہیں، کبھی کبھی کچھ عجیب سا کر جاتے ہیں۔ مریم مگدلینی بھی خداوند سے محبت کرتی تھی کیونکہ یسوع اس کے لیے ایک اچھے دوست کی طرح رہا۔ یسوع نے اس کی زندگی کو امید سے بھر دیا تھا کیونکہ یسوع اس کی زندگی کے چند مشکل ترین اوقات میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ ان اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی تھا جب مریم کا بھائی لازر مر گیا تھا، مگر یسوع آیا اور اس کے بھائی لازر کو موزانہ طریقے سے مردوں میں سے جلایا گیا۔ مریم نے یسوع مسیح کی صورت میں قیامت اور زندگی کو محسوس کیا تھا۔ یسوع اس کے لیے کسی دوسرے آدمی یا کسی دوسرے شخص جیسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک قدرت والا شخص تھا جو منہ کے بول سے ہی
طوفانوں کو روک دیتا تھا، بدروحوں کو نکال دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ وہ حلیم تھا مگر قدرت والا بھی تھا۔ میں نے ایک عبادت میں بدروح گرفتار شخص میں سے اس بدروح کو نکالا تو اس کے بعد کچھ لوگ، بالخصوص چھوٹے بچے، میرے پاس آنے سے جھجک رہے تھے، ڈر رہے تھے، مگر چھوٹے بچے یسوع سے ڈرنے کی بجائے اس کے پاس دوڑے چلے جاتے تھے، اس کی لیپ میں، اس کی گود میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ وہ ذہین بھی تھا اور ہمیشہ ہی دوسروں کو خدا کی طرف مائل کرتا تھا، خدا کی راہ پہ چلاتا تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایسا شخص تھا جس سے مریم بلکہ ہر کوئی شوق سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ آج یہاں موجود تھا تو وہ اس کا شکر بھلا کیسے ادا کرتی؟ وہ سب وہاں موجود تھے، اس آخری کھانے کے لیے جمع تھے۔ بے شک مریم نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ ایک آخری موقع تھا اسے ملنے کا یا اپنے خداوند کے لیے کچھ کر جانے کا، تو اس نے یہ موقع تھام لیا اور جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی اور اپنے خداوند کے لیے عطر دان توڑ ڈالا اور اس کے سر کو اس سے مسا کیا۔ ہم اس حوالہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عطر بیش قیمتی تھا اور یہ عطر 300 دینار سے زیادہ مالیت کا تھا، جو کہ اس وقت کے حساب سے سال بھر کی کمائی کے برابر ہو سکتا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی بات تھی اور عام آدمی کو فضول خرچی محسوس ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ بھلا ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مریم کا رویہ یسوع کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے مقام پر ہم اسے یسوع کے قدموں میں بیٹھے اور خدا کا کلام سنتے پاتے ہیں، جبکہ اس کی بہن مارتھا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تاکہ یسوع کے لیے کھانا تیار کرے۔ وہ کلام کی ہر ایک بات، ہر ایک لفظ، ہر ایک شوشہ کو سننا چاہتی ہے۔ اس کے لیے یسوع اس کی دنیا کا سب سے اہم شخص ہے اور یسوع نے اس کے عمل کی بے حد تعریف بھی کی۔ مریم کی تابعداری ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سچے ایماندار کی یہی نشانی ہے کہ وہ اسی طرح یسوع سے محبت رکھتا ہو جیسے مریم رکھتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہویدا کاہن کا بیٹا زکریا، دوسرا تواریخ اس کا 24واں باب، اس کی آیت نمبر 20 تا 22 میں ہم پڑھتے ہیں، تب خدا کی روح یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا کا روح فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنسار کر دیا۔ یوں یوآس بادشاہ نے اس کے باپ یہویدا کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا، بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور مرتے وقت اس نے کہا، خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے۔ عزیزو، یہویدا کاہن کی موت کے بعد یہودا کے شہزادوں، شاید یوآس کے کزنوں اور رشتہ داروں نے اسے بتوں کی طرف رجوع لانے یا بت پرستی کرنے پر آخر آمادہ کر لیا ہو، اور شاید بار بار اصرار کرنے پر اسے بت پرستی کرنے پر راضی بھی کر لیا ہو۔ خدا کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوا اور خدا کے انبیاء نے لوگوں کو سخت ملامت کیا، لیکن خدا کا روح یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ اگر وہ خدا کے حکموں سے باہر ہوتے ہیں تو کبھی خوشحال نہیں رہ سکتے۔ زکریا نے لوگوں کو تو ملامت کیا مگر بادشاہ کو ملامت نہیں کیا، شاید اپنے باپ کے ان گہرے تعلقات کے سبب جو بادشاہ کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کے بت پرست دوستوں نے مل کر بادشاہ سے اجازت لی کہ زکریا کو ہیکل کے عین وسط میں سنسار کر دیں۔ بادشاہ نے اس بات پر
یہویدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی دھیان میں نہ رکھا۔ یہ دوستی کلام میں یونتن اور داؤد کی دوستی کی طرح مثالی جانی جاتی تھی۔ اس کاہن کی موت اس وقت کی قابل مذمت، قابل نفرت اور سب سے زیادہ شرمندگی کی موت تصور کی جاتی ہے، سنساری کی موت، ایک ایسی موت جو کہ چوروں، لٹیروں اور باغیوں کو دی جاتی تھی۔ یہ موت خدا کے کلام میں آنے والی سنساری کی سب سے پہلی موت ہے جو کہ کسی کاہن کو دی گئی ہو۔ لیکن جب وہ مرا تو اس کے ہونٹوں پر نبوت تھی۔ 1 سال کے اندر اندر ارامیوں کی فوج کے چھوٹے سے گروہ نے اس زمین پر حملہ کیا اور ان کی فوج کو شکست دی، لیڈروں کو قتل کر دیا اور شہر اور اس کی رعایا پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہم انیسفرس کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ آئیں دوسرا تموتیوس اس کے پہلے باب 16 تا 18 آیت پر نظر ڈالیں۔ خداوند انیسفرس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا، بلکہ جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا۔ خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو، اور اس نے افسس میں جو جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے۔ انیسفرس پولوس کا دوست تھا۔ وہ کوئی عام دوست نہیں تھا، بلکہ ایسا دوست تھا جو کہ پولوس کی قید سے شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ پولوس کے کچھ اچھے دوستوں میں اس کا نام سر فہرست رہتا تھا، جو کہ اس کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ دوستی بعض اوقات خوشیوں کی بجائے غمیاں بھی لے آتی ہے۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ اچھی دوستی کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ روما میں یعنی روم میں مسیحوں کے لیے یہ کافی مشکل تھا کہ اپنے آپ کو پولوس کا دوست بتا سکے۔ بعض نے تو پولوس کو ڈر کے مارے چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن انیسفرس نے پولوس کو اس کے مشکل وقت میں بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ میں اسے ہاتھ میں نیا جامہ، نئی پوشاک لیے، دوسرے ہاتھ میں ایک تازہ روٹی کی باسکٹ، ٹوکرا لیے اور کچھ دستاویزات لیے جگہ جگہ پولوس کی تلاش کرتے دیکھتا ہوں۔ عبادت گاہوں میں، بازاروں میں، کبھی دروگا کے ہاں۔ وہ کتنے شوق سے اپنے دوست پولوس کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ پولوس بتا رہا ہے کہ اسے ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، لیکن انیسفرس نے اسے ڈھونڈ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے ہوں اور واپس لوٹ جاتے ہوں، مگر انیسفرس وہ واحد تھا جس نے ڈھونڈا اور پا لیا۔ پولوس کی دوستی اس دور میں بالکل آسان نہیں تھی۔ پولوس تک پہنچنا بھی مشکل تھا اور اس کے ساتھ رہنا بھی مشکل تھا۔ اس کی قربت میں رہنا بدنامی کا باعث اور قابل نفرت بات سمجھی جاتی تھی۔ اس کی دوستی کی وجہ سے قید بھی ہو سکتی تھی، جیل جانا پڑ سکتا تھا۔ آئیں امثال 17 باب کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انیسفرس اچھے وقتوں میں بھی دوست رہا، یعنی افسس میں جب پولوس پر اچھا وقت تھا، اور برے وقتوں میں بھی اس کا دوست رہا، یعنی روم میں۔ مگر یہ برا وقت ہی تھا جس نے ان دونوں کی دوستی کی مثال قائم کر دی، اور اس نے اپنے دوست سے اچھے اور برے دونوں وقتوں میں برابر دوستی دکھائی۔ وہ پولوس سے دل و جان سے محبت رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، سب سے اعلیٰ خصوصیات میں سے افضل ترین خصوصیات وفاداری سمجھی جاتی ہے۔ ایک شوہر کی وفاداری، ایک بیوی کی وفاداری، بائبل کلاس کے استاد کی وفاداری، ایلڈر ہونے کی وفاداری، پاسٹر ہونے کی وفاداری، ڈیکن ہونے کی وفاداری، ایک ماں کی وفاداری، باپ کی وفاداری، بھائی بہن یا دوست ہونے کی وفاداری۔ خدا ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنا 100% دیں، اپنے دل و جان سے، پورے شوق کے ساتھ
ہم اس کام کو سر انجام دیں. اس چھوٹے سے کام کی برکت بہت عظیم ہو سکتی ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے.